मीनिंगफुल लाइफ और कैरियर सक्सेस ये दोनों एक हो सकती हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे की ऐसी है जो ज़िंदगी हार रहे हैं और पैसा जीत रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एम कमाना बन जाए, यह है ट्रैप। मार्केट की ज़रूरत यह है कि आप चालाकी सीख लें, आपकी ज़रूरत यह है कि आप डीप हो जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन ख़ाशिअ। रब करीम हमें वो इल्म अता फ़रमाइए जो वाकई हमारे लिए मुफीद है, और फिर उस इल्म को मिलने के बाद हमें उस अमल की तौफ़ीक़ दीजिए जो आपको पसंद आता है। और इतना अच्छा इल्म और इतने अच्छे अमल को कर लेने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें अपने से डरने वाला ही रखिए। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कैरियर एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। बात यह है कि कैरियर जो है, मीनिंग ऑफ लाइफ या लाइफ की मीनिंगफुलनेस को कैरियर से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एक ऐसे अहद में ज़िंदा हैं जहाँ कैरियर जो है वो पूरी लाइफ को निगल लेता है। लाइफ में कैरियर होता है, कैरियर में लाइफ नहीं होती। लाइफ के अंदर कैरियर का एक जोन होना चाहिए, और आपका कमाल यह है कि वो जो कैरियर रिलेटेड एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज़ करें। वो लाइफ जो पूरी की पूरी एक कैरियर से भरी हुई है, कैरियर को निकाल दें तो लाइफ में कुछ नहीं है, वो लाइफ मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। तो लाइफ की मीनिंगफुलनेस कैसे डिफाइन होती है और कैरियर एक्सीलेंस कैसे मुमकिन होती है, इसको हमें आज की इस गुफ्तगू में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में रखूं। अगर ज़िंदगी की मानवियत या मीनिंगफुलनेस पे गौर ना किया जाए तो ख़तरा इस बात का होता है कि इंसान अपने कैरियर को प्यारा हो जाए। इंसान अपने प्यारों को तो प्यारा ना हो, अपने कैरियर को प्यारा हो जाए। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले हैं और बेटा बाद में है। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बिजनेसमैन पहले हैं और शौहर बाद में हैं। गायनोकोलॉजिस्ट पहले हैं, बीवी बाद में हैं। हमारी ये जो तरतीब है ना, ये उलट गई है। हमारा वो रोल जो हमारी लाइफ की मानवियत को डिफाइन करता है, वो रोल गैर अहम नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल लाइफ और कैरियर सक्सेस ये दोनों एक हो सकती हैं। मैं ये गुफ्तगू करूंगा कि ये दोनों किस सूरत में एक होंगी। और अगर आपने लाइफ की मीनिंगफुलनेस को डिफाइन नहीं किया तो ख़तरा इस बात का है कि ये दो अलग होंगे। आप अपने कैरियर में कामयाब होंगे लेकिन ज़िंदगी में नाकाम होंगे। ज़िंदगी में कामयाब होना और कैरियर में कामयाब होना, असल चैलेंज ये है कि हम दोनों जीत लें। बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे की ऐसी है जो ज़िंदगी हार रहे हैं और पैसा जीत रहे हैं। बेहतर है कि हम देखिए, हमारे माशरे में मुझे नज़र आता है कि लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने कैरियर के 30 साल 40 साल लगाए हैं मकान बनाने में, मकान को रेनोवेट करने में। कैरियर जो है वो आपका मकान अच्छा कर सकता है। ज़िंदगी की जो मीनिंगफुलनेस है उसके नतीजे में घर अच्छा होता है। घर कैरियर से नहीं बनता। घर कुछ और चीज़ होता है, मकान कुछ और चीज़ होती है। बहुत से लोग बहुत बड़े और अच्छे मकान में रहते हैं लेकिन घर अच्छा नहीं है उनका। घर क्या होता है? घर बनता है ताल्लुक़ से। घर बनता है जब आप उस चीज़ को वो अहमियत देते हैं जिसकी वो हामिल है, जिसको वो डिज़र्व करती है। आप चीज़ों को पैसों से नहीं नापते।
آپ خوشی اور پیسہ ان دونوں کو ایک نہیں سمجھتے. خوشی ایک الگ چیز ہے, پیسہ ایک الگ چیز ہے. پیسے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پیسے کی ضرورت ہماری کیریئر چوائس اس کا تعلق ہے, لیکن زندگی کی خوشی اور زندگی کی معنویت اور زندگی کی مقصدیت یہ کچھ اور چیزوں سے ڈیفائن ہوتی ہے. تو یہ کچھ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا. ہم نے اپنی زندگی میں ایک جملہ سنا ہوگا, یہاں پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جملہ کہا بھی ہو اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جملہ سنا بھی ہو, اور وہ جملہ جو ہے میں اکثر اس بات کا تجزیہ کرتا ہوں, وہ ایک فقرہ جس سے ہمارے بچوں کی زندگی میں کیریئر بلڈنگ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر بچے کی زندگی کا کیریئر بلڈنگ کا سفر ایک فقرے کی سماعت یا ایک فقرے کو ایک فریز کو سننے سے شروع ہوا ہے, اور وہ فریز ہے, ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ, اور اگر اس مقصد کے لیے ہمیں پیٹ ویٹ بھی کاٹنا پڑا تو کوئی مسئلہ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ تعلیم کی خاطر پیٹ کاٹنے پہ کیوں آ گئے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کتنی خراب بات ہے, پیٹ ویٹ نہیں کاٹتے. اس کے لیے ایک سرجن ہوتا ہے جس کو ایک ساری اس نے ایک اسکلز اور نالج حاصل کی ہوتی ہے, خاص ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ پھر یہ کام کرتا ہے. آپ خواہ پیٹ کاٹنے پہ آ گئے, کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہوگا, پیٹ آپ کو اس لیے ملا تھا, کاٹنا شروع کر دیں. پیٹ کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ یو شوڈ ناٹ ڈو دس. اور ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ. یہ جو فقرہ ہے ہماری سوسائٹی میں اگر آپ سے پوچھوں آپ میں سے کس کس نے یہ جملہ سنا ہے, بولا ہے یا سنا ہے؟ آپ کو پتہ لگے گا ہماری سوسائٹی میں تقریباً ہر بچے کے کیریئر کی طرف لپکنے کا آغاز اس جادوئی جملے کی سماعت سے شروع ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فقرہ ہے یہ کم از کم 3 خطرناک اسمپشنز پہ بیس کرتا ہے. آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی جب میں ان اسمپشنز کی انالیسس کروں گا جس پہ یہ فقرہ بیسڈ ہے. ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ. پہلی خطرناک اسمپشن جس پہ یہ جملہ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم ابھی کسی قابل نہیں. یہ جو چائلڈہڈ ہے یہ بالکل پیور نکما پن ہے. یعنی children are like idiots. They know nothing. They have no knowledge, they have no skill, they have no ability. They do not have any worthwhile competence. They are morons. They are daft. So we are educating you so you could become able to do something. Currently you don't have any worthwhile ability. The first dangerous presumption behind this phrase, ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ابھی کسی قابل نہیں ہو. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایک بچہ کسی قابل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں بچہ کس قابل ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سوسائٹی جہاں لوگ رشتوں کی اہمیت بھول جائیں, جہاں لوگ پیسوں کی وجہ سے چیزوں کو اہمیت دیں, جہاں لوگ اس ماموں سے تو ملنا پسند کریں جس کے پاس بڑا گھر اور بڑی گاڑی ہے, اور اس ماموں کو گھاس نہ ڈالیں جو بے روزگار پھر رہا ہے, جہاں لوگ خونی رشتوں کو پیسوں میں تولنے کی جہالت میں مبتلا ہو گئے ہوں, وہاں ایک انسان کے اندر سے, میرے اندر سے, ایک بچے کے اندر کتنی قابلیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, کتنا قابل ہوتا ہے. جب ایک بچہ بورن ہوتا ہے میرے اندر سے فوارہ محبت پھوٹ پڑے, میں کسی کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر سکوں, میں اپنی کنوینئنس کو اس کی وجہ سے غیر اہم سمجھوں, میں اس کے لیے کچھ کر سکوں, میں اپنی پرائیورٹیز ریسیٹ کروں اس کی خاطر. مجھے اس قابل رکھنے کی ذمہ داری کون نبھاتا ہے؟ وہ بچہ نبھاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ ہمارے اندر چھپی ہوئی محبت کو اور محبت کرنے کی ایبلٹی کو انیبل کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے. Every child is enabler of love.
محبت کو انیبل کرتا ہے، آپ دیکھیں تو وہ کیا کسی قابل نہیں ہے؟ پھر وہ مجھ سے سوالات اٹھاتا ہے، وہ مجھ سے اگر میں ٹالریٹ کر جاؤں اس کے سوالات کو تو وہ میرے نالج پروسیس کو، میری نالج ڈیولپمنٹ کو ممکن کرتا ہے، اپنے معصومانہ سوال کرتا ہے مجھ سے، میری کہہ لیجئے کہ میرے ساتھ اپنا تعلق جس طرح ڈیولپ کرتا ہے میری سائیکولوجیکل ویل بینگ کی وجہ بن جاتا ہے، میری لائف میں سے پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈیویٹ کرتا ہے کہ بھائی چھوڑو اور چیزوں کو ذرا ادھر بھی دیکھو. زبردست قابلیت ہے اس میں. پھر دوسرا اس کے اندر جو دوسرا پرسمپشن ہے، ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ، اس میں دوسری خطرناک پرسمپشن کیا ہے؟ دوسری خطرناک اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل جو ہے اس کے لیے کوئی واضح گول ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی واضح کلیئر آبجیکٹو ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ، کسی بھی قابل ہو جاؤ. تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایجوکیشن کوئی اپنا ورتھ وائل گول سیٹ کرے، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایجوکیشن کی. کسی بھی قابل کسی کو بھی بنا دے بس انف ہے. نہیں جناب، تعلیم کو کوئی ذمہ داری ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کسی قابل ہو جاؤ کے اندر جو اصل ہماری چھپی ہوئی خواہش ہے نا، وہ ہے کہ تم کمانے کے قابل ہو جاؤ. ہم نے کمانے کی قابلیت کو ایجوکیشن کی معراج بنا لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہماری سوسائٹی ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ارننگ ایبلٹی کو فوکس کرتی ہے، فیوچر کے امکانی اکنامک بینیفٹ، امکانی معاشی مفاد کو محفوظ کرنے کے لیے ایجوکیشن کا پروسیس چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس سے آگے سوچ نہیں پاتی. بلکہ ہم میں سے ایک جملہ ہم نے سنا ہوگا، جب ہمارے بچے ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو پھر ان کو والدین ایک اور جملہ کہتے ہیں. یہ دو جملے سنتے ہیں بچپن میں، وہ پہلا جملہ سنتے ہیں ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرا جملہ سنتے ہیں جو کلوزنگ، یہ پروسیس کلوز، اس سے پتہ لگتا ہے پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، جاب فنشڈ. وہ دوسرا جملہ بھی بڑا دلچسپ ہے، خدا کا شکر ہے کہ تم کسی قابل ہو گئے. یہ جملہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب وہ پہلی سیلری لے کر آتا. جب وہ پہلی سیلری کما کے لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے آج تم کسی قابل ہو گئے. یعنی کسی قابل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے بیٹے یا اچھی بیوی یا اچھی بیٹی یا اچھے پڑوسی یا اچھے انسان بن گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 4 پیسے کمانے کے قابل ہو گئے. تو ہماری بچوں کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایسی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ شاید زندگی کا سب سے اہم کام کمانا ہے. کمانے سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی کام نہیں ہے. بلکہ بہت سے بچوں کی، جب میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھا اور میں نے پوچھا کہ کتنا کمانا صحیح ہے اور کتنے سے کم کمانا بری بات ہے، تو بہت سے بچوں کے ذہن میں ایک عجیب سی بات تھی، اور وہ مجھے انٹریکشن سے پتہ لگی بچوں کے ساتھ. بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ کہ جتنا ان کے ابا کماتے ہیں اس سے زیادہ انہیں کمانا ان پہ فرض ہے. اگر انہوں نے اس سے کم کما کے دکھایا تو بڑی رسوائی ہے. تو کم از کم جتنی میرے ابا کی ایوریج انکم ہے اور جو لیونگ سٹینڈرڈ میرے ابا نے مینٹین کیا ہے، مجھے اس کو اوپر لانا ہے، نیچے نہیں رکھنا، اور اس کو برابر بھی نہیں چلنا، اوپر. اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنے کیریئر کو دیکھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی کمانے کے لیے ملی تھی. یہ قصہ آدم میں ابلیس اور خدا کا جو مکالمہ تھا وہ شاید اسی وجہ سے تھا. خدا کہہ رہا تھا کہ اس کو میں نے کمانے کے لیے پیدا کیا، ابلیس کہہ رہا تھا کہ نہیں، اتنی اپرچونٹیز کہاں ہوں گی. تو ایسا تو نہیں ہے. اس کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ زندگی کی معنویت اس وقت نکل کے آتی ہے جب ہم اس پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں کہ مجھے زندگی ملی کیوں تھی. مجھے زندگی ملی کیوں تھی، یہ بہت اہم کویسچن ہے. جس مقصد کے لیے مجھے زندگی ملی تھی اس کے لیے مجھے کچھ پیسے ویسے بھی چاہیے ہوں گے اس پہ کام کرنے کے لیے، مجھے اپنا گزارا کرنے کے لیے کچھ میری نیڈز بھی ہوں گی. لیکن میری زندگی کا جو مقصد ہے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے.
اور کمانا ٹھیک ہے، کمانا میری زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں کماتا بھی ہوں، لیکن میری زندگی کا ایم کمانا بن جائے، یہ ہے ٹریپ، یہ ہے پرابلم۔ اس لائف کو کہتے ہیں میننگ لیس لائف۔ سمجھ لیجئے، اب اس جملے کی زد میں اگر دادا جان آ رہے ہوں، ابو جان آ رہے ہوں، امی جان آ رہے ہوں تو بہت معذرت، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کمانے کو اپنا مقصد بنا لوں گا تو یہ معنویت زندگی کی ختم ہو جائے گی، میننگ فل نہیں رہے گی لائف، بلکہ زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ کمانا ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کماتا بھی ہوں، یہ بات سب سے اہم ہے، ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے اندر کیریئر ہے، کیریئر زندگی نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، آپ نے کبھی ہسٹری میں، جب آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، رومنس کے بارے میں پڑھا ہوگا، گریک کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ نے مختلف تہذیبوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی عرب سوسائٹی کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اس میں سلیوری تھی، سلیوز ہوتے تھے، اور سلیوز دوسروں کو تحفے میں بھی دیے جاتے تھے، اور بلکہ اب آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ جہیز میں بھی سلیو لے کے آتے تھے لوگ، مطلب سلیو جو ہے وہ جہیز میں بھی ملتے تھے، مطلب سلیو ایک غلام ہوتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید غلامی، سلیوری دنیا سے ختم ہو گئی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے، سلیوری کی شکل تبدیل ہوئی ہے۔ آج کی دنیا میں سلیوری کی جو جدید شکل ہے اسے کارپوریٹ جاب کہتے ہیں۔ ہتھ کڑی کی بھی شکل تبدیل ہوئی ہے، ہینڈ کف جسے ہم کہتے ہیں، جو جدید ماڈرن ہینڈ کف ہے اسے موبائل فون کہتے ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ غلامی ختم ہوئی ہے، کارپوریٹ جاب از دا ماڈرن فارم آف سلیوری۔ پوائنٹ یہ ہے، آپ کی زندگی میننگ فل اس وقت ہوگی جب آپ اپنی ٹرمز پر کسی جاب کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اپنی ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 5 سطحوں پہ تعلق نہیں نبھا پائے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یعنی 5 ڈائمنشنز ہیں ریلیشن شپ کی، اور 5 ڈائمنشنز پہ اگر ہم اپنا تعلق نہیں نبھا پائے تو ہم بامعنی زندگی نہیں گزار رہے۔ اور جسے ہم خوشی کہتے ہیں، خوشی کا شیڈو بھی نہیں ہمیں ملا ہے۔ خوشی جو ہے نا، وہ کون آئس کریم کھانا خوشی نہیں ہوتی، کون آئس کریم، خوشی جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ خوشی بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ خوشی جو ہے، خوشی وہ ہے جس کی یاد بھی آپ کو خوش کر دے، زندگی کا وہ لمحہ جس کی یاد آپ کو یاسیت میں اور محرومی میں اور حسرت میں مبتلا کر دے، وہ خوشی نہیں ہے۔ خوشی وہ ہے جس کی یاد بھی آپ کو خوش کر دے، خوشی وہ چیز ہے، اور خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ تو یہ جو کارپوریٹ جاب ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو جاب نہ ملے اور آپ اپنا کام کریں۔ ہماری سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بائی چوائس اپنا کام کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جنہیں اپنا کام کروانے کے لیے یا تو جاب نہ ملے یا بہت بری ملے تو مجبوراً اپنا کام کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ خدا کرے کہ آپ اپنا کام، آپ سیلف امپلائڈ ہوں اور اپنی ٹرمز پر سیلف امپلائڈ ہوں۔ اور اپنی ٹرمز پہ سیلف امپلائڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ٹرمز پہ سیلف امپلائڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں جس مقصد کے لیے آپ کو زندگی ملی تھی نا، آپ کی زیادہ انرجیز، آپ کا زیادہ ٹائم اس مقصد کو سمجھنے، اس مقصد کو سرو کرنے میں لگے۔ کمانا وغیرہ بیچ میں درمیان میں آتا رہے، بس ٹھیک ہے، کچھ کماتے بھی ہیں۔ اور 5 ڈائمنشنز پہ ریلیشن شپ نبھانے کی آپ کے لیے ممکن ہو۔ ریلیشن شپ کی 5 ڈائمنشنز،
پہلی ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق. اپنے ساتھ تعلق، اپنے ساتھ تعلق اس وقت ملتا ہے، اس وقت بنتا ہے جب آپ کو فری ٹائم ملتا ہے، جب آپ کو سولیٹیوڈ ملتا ہے، جب آپ کو مومنٹس آف ریفلیکشن ملتے ہیں، جب آپ کو تنہائی کاٹتی نہیں ہے، جب آپ اپنے ساتھ وہ والا مکالمہ کر سکتے ہیں جس سے آپ ڈی مورلائز نہ ہوں، اپنے آپ کو کنڈیم نہ کریں، اپنے آپ کو، یعنی وہ انٹرنل ڈائلاگ جو میری سیلف کریکشن کے پروسیس کو انیبل کر دے، وہ اپنے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ سے ملنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے ساتھ وقت لگا کے اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے معاملات اس کو بہتر کر لینا. یعنی ایک انسان کو بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے اپنے ساتھ وقت لگایا، الحمدللہ اس کا غصہ کم ہو گیا. ایک انسان چڑچڑا ہے، اس کو اپنے ساتھ وقت لگانے کا موقع ملا، اب وہ کافی اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا. اپنے ساتھ تعلق، اپنی ریکٹیفیکیشن کا خود سے چلنے والا پروسیس، اپنے ساتھ تعلق، پہلی ڈائمنشن. دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق. تو اپنے جو ہیں وہ فیس بک پہ نہیں ہوتے بھائی، اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں. اسی مکان کو جس میں دو چار لوگ اور بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے تو وہ مکان گھر بن جاتا ہے. نہیں تو وہ، یعنی کارپوریٹ جاب نے میاں بیوی کو روم میٹ کی سطح پہ گرا دیا. یہ بیڈ شیئرنگ کرتے ہیں، یہ روم شیئرنگ کرتے ہیں، یہ رفیق حیات تھوڑی ہیں. یہ چار آنکھیں ایک ہی طرح سے تھوڑی دیکھنے کا فن جانتی ہیں. یہ تو ہر آدمی کی دو آنکھیں دو دو دکھاتی رہتی ہیں چیزوں کو. یہ تو کبھی کچھ سمجھتا ہے، کبھی کچھ سمجھتا ہے. چار آنکھیں چار تصویریں پیدا کر رہی ہیں. رفیق حیات وہ ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں اور میری دو آنکھیں، ہم چاروں، یہ چار آنکھیں ایک منظر پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے رفیق حیات کہتے ہیں. ایسا کہاں اچیو ہوا؟ یعنی کیریئر کی دوڑ نے میرے بچے کو میرے دودھ سے محروم کر دیا. کیریئر کی دوڑ نے میرے بچے کو ڈے کیئر کی سیریں کرائیں. کیریئر کی جاب نے میرے بچے کو ممتا کی بجائے میڈتا کا لطف دیا. کمال نہیں ہے؟ کمال ہے. مطلب ہماری جہالت کی کوئی انتہا نہیں. تو تعلق، پہلا ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق، دوسرا ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق، تیسرا ڈائمنشن ہے دوسروں کے ساتھ تعلق، چوتھا ڈائمنشن ہے اپنے کے ساتھ تعلق، اور پانچواں ڈائمنشن ہے فطرت کے ساتھ تعلق. آپ اس کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ 5 ڈائمنشنز جب تعلق کی استوار ہو جاتی ہیں، جب میں 5 ڈائمنشنز میں ریلیشن شپ کی کوالٹی کو اچیو کر لیتا ہوں، تو میری زندگی صحیح معنوں میں بامعنی ہو جاتی ہے. جب میں یہ ڈسکور کر لیتا ہوں کہ مجھے زندگی ملی کیوں تھی، اور میں 5 لیولز پہ 5 ڈائمنشنز میں اپنی ریلیشن شپ مینٹین کرتا ہوں، تو میری زندگی بامعنی ہوتی ہے. باس کے ساتھ اچھی بنا سکنے سے زندگی بامعنی نہیں ہوتی. مارکیٹ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ چالاکی سیکھ لیں. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈیپ ہو جائیں. بہت فرق ہے اس بات میں. یعنی آپ چالاک ہو جائیں، اس سے زیادہ ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ گہرے ہو جائیں. گہرے کیسے ہوتے ہیں؟ غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے، سوچنے سے، اپنے آپ سے سوال کرنے سے. اس کی توفیق ہمیں ہوتی ہی نہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کا جو ایشو ہے، ہمیں ضرور یہ کرنا ہے کہ اپنے معاشی مستقبل کے لیے کچھ سوچنا ہے. ہمیں اپنے اکنامک فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جس کمپیٹنس کی ضرورت ہے وہ حاصل کرنی ہے.
لیکن یہ کام ایمان کی کاسٹ پہ نہیں کرنا، یہ کام زندگی کی معنویت کی کاسٹ پہ نہیں کرنا، یہ کام ریلیشن شپ کی کاسٹ پہ نہیں کرنا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے؟ اب میں کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ سے اور شیئر کروں گا جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کام کیسے کریں، یعنی اب ہم ذرا پریکٹیکل کیریئر، ایک میننگ فل لائف کے ساتھ کیریئر کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں 3 میجر سجیشنز ہیں یا 3 پوائنٹس ہیں، اور پھر ہر پوائنٹ کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، وہ جو 3 پوائنٹس ہے، پہلے میں ان 3 پوائنٹس کی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں، پھر اس کی میں ڈیٹیلنگ کر دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے اپنے اوپر یقین، اپنے اوپر یقین پیدا کیجیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے خدا پر یقین، اور تیسرا پوائنٹ ہے ایک ایسے کیریئر ویژن کو ڈیولپ کرنا جو میننگ فل لائف کو پروٹیکٹ کرے۔ لائف کی میننگ فلنس جس کیریئر ویژن سے ڈینجر میں چلی جاتی ہے اس سے بچیں، لائف کی میننگ فلنس جس کیریئر ویژن سے انیبل ہوتی ہے اس کی طرف جائیں۔ تو 3 پوائنٹس ہیں، اپنے اوپر یقین، خدا کے اوپر یقین، اور ایک میننگ فل کیریئر ویژن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش۔ اب ان تینوں پہ تھوڑی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اپنے اوپر یقین سے کیا مراد ہے؟ جب میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اوپر یقین کریں تو اس سے میری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بہت سنا ہوگا یہ جملہ، بلیو ان یور سیلف، اپنے اوپر یقین کرو۔ کیا مطلب ہے اپنے اوپر یقین؟ اپنے اوپر یقین کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئی کین، آئی ایم اور آئی ہیو، ان 3 فقروں یا فریزز کے ساتھ، یعنی ان 3 آئی کین، آئی ایم اور آئی ہیو کے آگے کوئی سینسیبل پازیٹیو فریز ایڈ کر سکنے کی لیاقت آپ میں زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بلیو اپنے اوپر کرتے ہیں۔ بہت سے بچوں کا اگر میں آپ سے ایک صفحے پہ لکھ کے دوں آئی کین اور آگے نیچے لکھیں، کتنے لفظ اس کے آگے ایڈ کر سکتے ہیں آئی کین؟ تو ہمارے معاشرے میں بچوں کی بڑی تعداد ہے جو کہے گی آئی کین ڈو نتھنگ، یا وہ کہے گی آئی کین میک مائی پیرنٹس اینگری، آئی کین میک اے لاٹ آف فس۔ آئی کین کے آگے سینسیبل فریزز ایڈ کر سکنے کی صلاحیت، آئی ایم کے آگے سینسیبل فریزز ایڈ کر سکنے کی صلاحیت، آئی ایم، آئی کین، آئی ہیو۔ اگر آپ 50 کے قریب ہر ایک کے آگے ایڈ کر سکتے ہیں، آئی ایم بیوٹیفل، الحمدللہ، آئی ایم انٹیلیجنٹ، آئی ایم وائس، آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ آئی کین کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ آئی ہیو کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ اور وہ کتنا سینسیبل اور کتنا پازیٹیو ہے، اور جو آپ ایڈ کر رہے ہیں اس پہ یقین کتنا ہے آپ کا، آپ اسے اون کتنا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کام کسی ٹیوٹر سے بھی کروایا جا سکتا ہے، مطلب ایسا ہم جیسے اپنی زندگی کے بہت سارے کام آؤٹ سورس کر کے کرواتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے کسی کی امی کہیں اچھا بیٹا میرے ذہن میں ایک صاحب آ گئے، میں ان کے پاس تمہیں بھیجوں گی، وہ تمہیں بڑی جلدی 3-4 دن میں یہ تیاری کروا دیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی فیس بک پہ اشتہار نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو یہ کام کراتے ہیں، آئی ایم، آئی کین، آئی ہیو کے کام کرواتے ہیں، آپ ہمارے پاس بھیجیے، 4 دن میں یہ پورا کروا کے بھیج دیں گے۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے جو بچہ خود سے کرے گا بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بلیف کرتے ہیں۔ خدا پہ یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ پہلا پوائنٹ ہے اپنے اوپر یقین، اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر دیا۔ خدا پر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا پر یقین کرنے کے کم از کم 5 مطلب ہیں۔ یعنی پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اوپر یقین کریں، دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا پہ یقین کریں۔ خدا پہ یقین کرنے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ خدا پہ یقین کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا یقین کریں کہ خدا چھٹی پہ نہیں جاتا، وہ آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ کیا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟
ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی وری جو پہلے پیرنٹ کے ذہن میں ہے اور پھر بچے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے جو جملہ ہم بولتے ہیں نا وہ بڑا خطرناک جملہ ہے، خدا کرے کہ یہ جملہ ہم بولنا چھوڑ دیں، اور وہ جملہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا آگے بنے گا کیا، تم کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا۔ جتنی دفعہ ایک بچے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے اتنا ظلم کیا ہے اس ماں نے اور اس باپ نے۔ جب بھی کوئی جملہ یہ آپ سے کہے، آپ کہیں کیا اللہ چھٹی پہ چلا جائے گا؟ اللہ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے اپنے اوپر یقین ہے، خدا کے اوپر یقین ہے، مجھے اس جملے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ تو خدا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ ہے۔ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں وہ آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو اس وقت ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں نا، بے سہارا لوگوں کی مدد کیجئے، بے سہارا کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ انسان اس کے سہارے کو بھول کر بے سہارا بنتا ہے، یہ چوائس اس کی اپنی ہے۔ بے سہارا اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ریگستان میں سے دریا نکال سکتا ہے، چشمہ نکال سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے خدا پہ یقین کرنے کا، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے، میرا کام صرف یہ ہے، یعنی خدا پہ یقین کے حوالے سے، کہ میں مالک کو مانوں، مالک کی مانوں اور اس کی رضا پہ راضی رہوں۔ خدا پہ یقین کرنے کا یہ مطلب ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنے کا وہ فہم پیدا ہو، اور خدا پہ ہم اس طرح یقین کریں جیسے یقین کرنا چاہیے، ہم اپنے اوپر اس طرح یقین کریں جیسے ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ یعنی وہ بچہ جس کے نمبر کم آئے ہیں اس کا اپنے اوپر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ بچہ جس کے گریڈ اچھے نہیں آئے ہیں اس کا اپنے اوپر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ کے گریڈ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ کی پرسنٹیج کم ہے یا زیادہ ہے، آپ پاس ہیں یا فیل ہیں، آپ اپنے اوپر یقین کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ خدا پہ یقین کریں، چاہے آپ کے عمل جیسا بھی ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور خدا پہ یقین کرنے کی 5 باتیں میں نے بیان کر دیں۔ وہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت ہر جگہ ہے، مجھے بے سہارا نہیں چھوڑتا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور میرا کام صرف مالک کو ماننا، مالک کی ماننا اور اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اگر مجھے یہ کام آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 کام ہوگا۔ اب تیسرے کام پہ آتے ہیں کہ کیریئر ویژن، میننگ فل کیریئر ویژن کیسے بنے گا۔ میننگ فل کیریئر ویژن کے لیے میرے پاس کچھ اور سجیشنز ہیں کہ ایک ایسا کیریئر ویژن جس سے میری لائف کی معنویت ڈسٹرب نہ ہو، میں جاب کروں غلامی نہ کروں۔ یعنی بہت سے لوگوں سے ان کے باس نے ان کی زندگی خرید لی ہے اچھے پیسوں کے عوض۔ اللہ سے توبہ کریں ایسی زندگی اللہ ہمیں نہ دے، یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ یعنی ان کی زندگی میں کچھ نہیں ایگزسٹ کرتا، وہ جاب ایسے کر رہے ہیں جیسے عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ تو ابھی اس فیلڈ میں نہیں آئے نا، ابھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو میننگ فل کیریئر ویژن کیسے بنے گا، اس کے لیے کچھ سجیشن۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرپس آف کریشن اور ایم آف لائف 2 الگ چیزیں ہیں جن کو ایک کرنا میری شعوری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ پرپس آف لائف یہ ہے مجھے زندگی ملی کیوں ہے، پرپس آف کریشن یہ ہے کہ مجھے زندگی ملی کیوں ہے، ایم آف لائف یہ ہے کہ میں اس لائف میں کرنا کیا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا ایم آف لائف بنا لیا کہ مجھے کینیڈا میں امیگریشن حاصل کرنی ہے، میں نے اپنا ایم آف لائف یہ بنا لیا کہ مجھے اتنا مال جمع کرنا ہے، یہ میں نے اپنا ایم آف لائف بنا لیا۔
پرپس آف کریشن اور ایم آف لائف کے اندر اگر کنیکشن ٹوٹ جائے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. مجھے پرپس آف کریشن سے جوڑ کر اپنا ایم آف لائف سیٹ کرنا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے انٹرسٹس پہچاننے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہماری ایجوکیشن سسٹم نے بچوں کو ان کے انٹرسٹ سے بیگانہ کر لیا. آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا آپ کے کوئی انٹرسٹ ہیں, تو بہت سے بچوں کا انٹرسٹ ہے زیادہ نمبر لانا, اور کوئی انٹرسٹ ہی نہیں بچا. انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ جو ہے وہ کام جو آپ نے پچھلے 48 آورز میں اپنے شوق سے کیا ہے, کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا. اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی کریٹیوٹی, آپ کا چھپا ہوا ٹیلنٹ, آپ کی ذہانت بروئے کار لائی گئی ہے, یوز ہوئی ہے آپ کی انٹیلیجنس. وہ ہے آپ کا شوق, آپ کا انٹرسٹ. اور اپنے انٹرسٹ کو پہچانیے, اپنے انٹرسٹ ڈھونڈیے. آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ٹائمز میگزین کی 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ یہ ہے اس وقت دنیا میں 3 میں سے 1 آدمی, یعنی 10 سال پرانی رپورٹ ہے, ہر 3 میں سے 1 آدمی جو جاب کر رہا ہے پوری دنیا میں, وہ روزانہ 1 گھنٹہ اسپیئر کرتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ دوسری جاب سرچ کرے. یعنی 33% لوگ دنیا میں اپنے 1 گھنٹہ روزانہ اسپیئر کرتے ہیں ٹو سرچ another type of job. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاب وہ کر رہے ہیں وہ جاب اس جاب سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے, وہ ان کے اس میں وہ بور ہو رہے ہیں, اس میں وہ اکتا رہے ہیں, اس سے وہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں, اس میں انہیں مزہ نہیں آ رہا, اس لیے کہ وہ ان کے انٹرسٹ سے میچ نہیں کرتی. اس وقت کے تجزیے, یہ 10 سال پرانا تجزیہ, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ 3 میں سے 2 لوگ ایسا کام کر رہا, اور بہت سے کیسز میں باس خود بھی یہی کام کر رہا. میں عجیب سی بات بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ لگے گا کہ سب ہی یہ کام کر رہے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا ڈیزائن. ڈیزائن کہتے ہیں میری اپنی, یعنی جس طرح کے ٹیلنٹ میرے اندر ہیں, جس طرح کی میری پرسنالٹی ٹائپ ہے, جس طرح کی میری ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے, جس طرح کی یعنی جو میری خاص قسم کا میرا لرننگ سٹائل, ایک خاص قسم کی میری پرسنالٹی ٹائپ, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ میری وشز کیا ہیں. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو نہیں جانتے, بہت سے لوگوں کی وش ان کے ڈیزائن کے اکارڈنگلی نہیں ہوتی, اور وش اور انٹرسٹ میں فرق ہوتا. ہماری اس وقت میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں کیریئر چوز کرنے پہ, تو وہ 5 بڑی ریزنز ہیں جن پر وہ کیریئر چوز کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں یہ کیریئر تم نے کیوں چوز کیا, تم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, تم نے کیوں اس میں داخلہ کیوں لیا تم نے, تو 5 میں سے 1 وجہ لوگ بتاتے ہیں. پہلی وجہ یہ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا. بڑوں میں سینئر اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, امی ابو بھی ہو سکتے ہیں. امی ابو کی ضد کی وجہ سے یہ بچہ وہ کام کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے اصولی طور پر. یا پھر مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, سب یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں. یا پھر میری بڑی خواہش تھی, وش تھی میری. وش از ناٹ انٹرسٹ. یور وش اینڈ یور انٹرسٹ کین بی 2 different things. I will explain it further. میری خواہش تھی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں, اس لیے میں نے کر لیا. یا اس لیے چوز کیا کیونکہ اس پیشے میں پیسے بہت ہیں, اس کیریئر میں پیسہ بہت ہے, مال بہت ہے. اور 5ویں ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کیریئر کے لوگوں کو جو پاور اور پوزیشن ملتی ہے, جو اسٹیٹس ملتا ہے, مجھے اس وجہ سے میں نے یہ کیریئر چوز کیا ہے. 5 بڑی ریزنز ہماری سوسائٹی میں بن گئی, اور 5 غلط ریزنز ہیں. آپ کو کوئی کیریئر کیوں چوز کرنا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اور انٹرسٹ, اگر ایک انسان اپنے آپ کو نہ جانتا ہو, ٹھیک سے اس نے اپنے ساتھ وقت نہ گزارا ہو, اس کا اپنے ساتھ تعلق نہ ہو, اس نے اپنے آپ کو ٹھیک سے نہ سمجھا ہو, میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں, اس نے اس پہ وقت نہ لگایا ہو,
تو اس کا امکان موجود ہے کہ اس کی وش اور اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوں. وہ اپنے انٹرسٹ کو جانے ہی نہ, وہ اپنے وش کو فالو کرے. یعنی اس کی خواہش ہے. خواہش کس بیسس پر ہے؟ اس نے کسی کو دیکھا تھا, اس کو دیکھ کے اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی. ارے بھائی یہ دیکھو, تمہارے مزاج اور تمہاری جو طبیعت ہے, تمہارا جو مزاج ہے, تمہارا جو ٹیمپرامنٹ ہے, تمہاری جو پرسنالٹی ہے, تمہارے اپنے جو ٹیلنٹ تمہارے اندر ہیں, تم چیزوں کو جس طرح دیکھتے, جس طرح سمجھتے ہو, اس کے اندر یہ والا پروفیشن اس سے میچ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ تو دیکھو. نہیں, یہ نہیں دیکھ رہا. بس وہ ویسے ہی اس نے کسی کو دیکھا, کسی کا انٹرویو پڑھا, کسی سے ملا, اور اتنی جلدی وہ متاثر ہوا, اس نے کہا میں بھی یہی بنوں گا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے انٹرسٹ پہچانیے. اسکوپ جسے ہم کہتے ہیں نا, ہر اس کیریئر کا اسکوپ ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اگر آپ کا جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کام میں آپ کے لیے بہت اسکوپ ہے, ادروائز کوئی اسکوپ نہیں ہے اس میں, ادروائز اس میں اسکوپ نہیں ہے. آخری چیز جو کیریئر ویژن کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ, کہ آپ کچھ ٹائم نکالیے انٹرنشپ کرنے کا, کچھ ٹائم نکالیے والنٹیئر ورک کرنے کا, کچھ ٹائم نکالیے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا جنہوں نے دنیا دیکھی ہے. ایسے انسان کو مینٹور بنائیے جس نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا سے مروب نہیں ہے. ایسا انسان اگر آپ کو مل جائے جس نے دنیا بہت دیکھی ہے, مال بھی بہت کمایا ہے, لیکن دنیا اور مال کو حقیر سمجھتا ہے. ایسا آدمی اگر آپ کو مل جائے جس نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتا, وہ انسان اس قابل ہے کہ اس کو آپ اپنا مینٹور بنائیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بنا لیا جو دنیا کی محبت میں اور چیزوں کی محبت میں اور پیسے کی محبت میں گرفتار ہے, تو آپ گئے. ایسے آدمی سے بچیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے. رب کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلباء کو ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہماری اولادوں کو ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہماری اولادوں اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تھینک یو ویری مچ. 13-14 سال کا بچہ اگر وہ کوئی کریئر کی طرف جانا چاہتا ہے, پیشن ہے اس کا, تو کیا اس کی رائے پہ اسے تھوڑا بہت کام کرنے دیا جائے یا اس کو اس لوگ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے؟ کیا ابھی تو تمہاری عمر ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کی ایجوکیشن میں انہیں ایکسپیریمنٹس کے مواقع ملیں, اور یہ ڈیسیشن فائنلائز کرنا کہ میرے لیے کون سی فیلڈ آف اسٹڈی یا کون سا کیریئر مجھے جانا ہے, اس سے پہلے کچھ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہوں, اسمال بزنس ایکسپیریمنٹس ہوں, اور جتنے ایسے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز ہوں گے, اسمال اسکیل ایکسپیریمنٹس ہوں گے, بزنس کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے. اس نے کچھ مینوفیکچر کر کے بیچا, اس نے کچھ ٹریڈنگ کر کے بیچا, اس نے کچھ سروسز اپنی آفر کی, اس نے کسی جگہ پر جا کے کچھ عرصے ایک انٹرنشپ کیا, کوئی کام کیا, اس نے کسی کے ساتھ مل کر کوئی چیز بنائی, کہیں کسی پروجیکٹ کا حصہ بنا. یہ والے تجربات جتنے زیادہ ہوں گے اور ایکسپوجر اسے ملے گا, تو پھر اس کے بعد اصل میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے اس کو جتنا ڈیٹا چاہیے جس کی بیسس پہ ایک انفارمڈ اور وائز کنکلوژن اور یہ والا فیصلہ کہ مجھے کون سی فیلڈ میرے لیے بہتر ہے اور کون سا کیریئر میں جاؤں, اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ 18 سال کی عمر میں فیصلہ کر رہے ہیں لیکن اس 18 سال تک اس کو ایکسپوجر نہیں دیا اور یہ سب نہیں کیا, تو وہ پرابلم ہے. لیکن اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کو 15 سال کی عمر میں اتنا ایکسپوجر ملا ہے, اس نے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, اور اب وہ 15 سال کے لیول میں اس لیول آف میچیورٹی پہ آ گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے اتنے ساری چیزیں دیکھی, اتنی ساری فیلڈز دیکھی, اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا, آج میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں لکڑی کا کام کروں اور اپنا ووڈ ورک کا ایک بزنس شروع کروں, یا میں فارمنگ کروں, یا میں دودھ کا کام کروں, یا میں کوئی اور کام کروں, یا میں کپڑوں کا کام کروں, وہ اپنی مرضی سے, یا میں جاب کروں, اور یا میں آئی ٹی کا کام کروں, جو بھی اس نے سوچا ہے وہ اپنی مرضی سے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بچوں کو پش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 15 سال یا 16 سال کی عمر تک کوئی فیصلہ کر لیں. کیریئر کا ڈیسیشن ایسا ہے کہ بچوں کو, وہ بچہ جو, پہلی بات تو یہ بچہ خود اپنا ٹائم لے. ایک بچہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 16-17 سال تک کوئی چیز ڈیسائیڈ کرے, ہو سکتا ہے کوئی بچہ 14 سال تک ڈیسائیڈ کرے, کوئی بچہ ہو سکتا ہے 19 سال تک ڈیسائیڈ کرے. ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کوئی خاص ایج.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی پرسنالٹی ٹائپ پر. ایک بچے کو زیادہ ایکسپوجر ملا ہے لیکن وہ ایک بہت ڈیپ تھنکر ہے, وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے سوچنے میں, اس کو فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وہ بہت سیف ڈیسیجن لینا چاہتا ہے, یہ اس کا پیٹرن آف تھنکنگ ہے, تو ہم اس کی رسپیکٹ کریں اور ہم اس کو موقع دیں. تو یہ 2-4 باتیں ہیں. تھینک یو.